इस साल एप्पल प्रोडक्शन बम्पर क्रॉप हुआ एप्पल का। इस साल तकरीबन 20,09,000 को तजावुज़, जो अभी एस्टिमेट ही है। हार्वेस्टिंग पीरियड के दौरान बहुत अच्छा टेम्परेचर रहा, तो हार्वेस्टिंग भी 15-20 दिन एडवांस हो गई और मार्केट में एक साथ हमारा क्रॉप, हिमाचल का क्रॉप, उत्तराखंड का क्रॉप तकरीबन एक ही साथ मार्केट में आ गया। इस साल 13 वालनट नर्सरीज़ भी हमने हमारे सैंक्शन थी, जिसमें से हमने डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में वो डिस्ट्रीब्यूट कर। वालनट नर्सरीज़ में उसमें सब्सिडी भी हम देते हैं, तकरीबन 7.5 लाख रुपए की सब्सिडी देते हैं। मेरी गुजारिश ये रहे कि हम ट्रेडिशनल तरीके से हम मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ की तरफ आए। हैव टू क्रिएट आवर ब्रांड्स। हमें ग्रेडिंग की तरफ बहुत ध्यान देना है, पैकेजिंग की तरफ बहुत ध्यान देना है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ अडॉप्ट करनी है। इमसाल कश्मीर में सेब की पैदावार काफ़ी अच्छी रही, लेकिन ये अच्छी पैदावार बाग मालकान को खुश करने में नाकाम रही, क्योंकि गुज़श्ते साल के मुकाबले में इमसाल सेब की कीमतों में काफ़ी गिरावट देखने को मिली, जिसके नतीजे में काश्तकारों को काफ़ी नुकसान से दो चार होना पड़ा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं महकमा हॉर्टिकल्चर के डायरेक्टर ग़ुलाम रसूल मीर साहब। खुशामदीद आपका ईटीवी भारत में। शुक्रिया। सबसे पहले ही जानना चाहेंगे कि इमसाल गुज़श्ते साल के मुकाबले में कितनी ज़्यादा पैदावार हुई? इस साल एप्पल प्रोडक्शन बम्पर क्रॉप हुआ एप्पल का। तो अगर हम पिछले साल की प्रोडक्शन देखेंगे, तकरीबन 18,73,000 मीट्रिक टन थी, तो इस साल तकरीबन 20,09,000 को तजावुज़, जो अभी एस्टिमेट ही है, अभी फाइनल फिगर हमारे पास नहीं आ गया है, बट एस्टिमेटेड फ्रूट सेट के हिसाब से तकरीबन 20,09,000 प्लस मीट्रिक टन ये क्रॉस कर गया। अच्छा, अगर आज पैदावार अच्छी निकली लेकिन बाग मालकान को मुनासिब कीमतें फराहम नहीं हो सकी, ऐसा क्यों? हार्वेस्टिंग एप्पल की हो गई इस साल, वो थोड़ा एडवांस हो गया 15-20 दिन। उसका ये वजह रहा कि जब फ्रूट सेट हो रहा था, पॉलिनेशन जब हो गई थी, उस वक्त टेम्परेचर बहुत अच्छा था, तो पॉलिनेशन में हनी बीज का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। उस टाइम पे टेम्परेचर चूँकि बहुत अच्छा रहा, पॉलिनेशन बहुत अच्छी हो गई, फ्रूट सेट बहुत अच्छा हुआ, इस वजह से फ्रूट प्रोडक्शन जो है बहुत अच्छी रही। और चूँकि टेम्परेचर भी हार्वेस्टिंग पीरियड के दौरान बहुत अच्छा टेम्परेचर रहा, तो हमारा जो फ्रूट है ये भी जल्दी पक गया, तकरीबन 15-20 दिन एडवांस हो गया, जिससे हार्वेस्टिंग भी 15-20 दिन एडवांस हो गई और मार्केट में एक साथ हमारा क्रॉप, हिमाचल का क्रॉप, उत्तराखंड का क्रॉप तकरीबन एक ही साथ मार्केट में आ गया, जिस वजह से अब चूँकि ये सप्लाई और डिमांड की बात है, तो सप्लाई बहुत ज़्यादा रही, डिमांड उतनी ज़्यादा नहीं रही, जिस वजह से प्राइसेस में गिरावट आ गई। क्या ईरानी सेब इस मरतबा मार्केट में आने की एक वजह तो नहीं? बिल्कुल नहीं। देखिए, इस वक्त चूँकि ग्लोबल विलेज का कंसेप्ट है, हमारा फ्रूट भी बाहर जा सकता है, बाहर से यहाँ भी आ सकता है, तो मुझे नहीं लगता है कि ये कोई वजह है जिसकी वजह से हमारी फ्रूट प्राइसेस में गिरावट आ गई। ट्रांसपोर्टेशन से लेकर सेब मुल्क की बाकी मंडियों तक ले जाने में यहाँ के बाग मालकान को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ऐसा आइंदा ना हो, महकमा इस हवाले से किस तरह के इक़दाम उठा रहा है? आपको चूँकि पता है कि नेशनल हाईवे जो हमारा है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है इस वक्त, और जो मेन उसमें एक लिंक है, पार्ट है, दैट इज़ फ्रॉम बानीहाल टू रामबन, तो वहाँ पहाड़ है, टनल्स बन रहे हैं, उस वजह से उस पर काम चल रहा है। इस साल जब फ्रूट हम बाहर भेज रहे थे, तो इनिशियल स्टेजेस में दिक्कतें आ गई, बट लेटर ऑन वो गवर्नमेंट ने रिव्यू करा उसको, ऑन स्पॉट उसमें मतलब काफ़ी इक़दाम उठाए गवर्नमेंट ने, और वो मसला हल हो गया। तो आइंदा इंशाअल्लाह ताला जब नेशनल हाईवे कंप्लीट हो जाएगा, तो मुझे नहीं लगता है कि ये दिक्कतें हो जाएंगी। सीज़न में ही इस तरह के जो मामला देखने में आते हैं। अब देखिए, इनिशियल स्टेज पे 1000 ट्रक, 1200 ट्रक निकलते थे, मगर जब पीक सीज़न आ गया, अक्टूबर का बिगनिंग आ गया, या नवंबर तक हम पहुंच गए, तो उस वक्त हमारे जो ट्रक्स का बाहर जाना 2000 प्लस ट्रक्स पर डे। इसी तरह आप देखते हैं कि ये हो गया एप्पल का खाली, बाकी भी इस नेशनल हाईवे पे मेन लिंक तो यही है कनेक्टिविटी की। तो इनिशियल स्टेजेस पे जैसे मैंने आपको कहा कि रेगुलेशन में
ایشوز آ گئے بٹ لیٹر آن وہ ریزالو ہو گیا. پھر آج آپ دیکھیں گے یا اس کے بعد اکتوبر نومبر کے بعد کوئی ایسی دقت نہیں آ گئی. کیا محکمہ اس حوالے سے پیش رفت پہلے ہی نہیں کر سکتا ہے تاکہ اس طرح کے جو ہرڈلز آتی ہے ان کو کم کیا جائے؟ یہ ایشوز جو ہے آن سپاٹ ہے. دیکھیے ہم نیشنل ہائی وے پہ پتہ یہ سیزن اکتوبر نومبر سے شروع ہو جاتا ہے. بالکل اس میں پریارٹیز کیا ہوتی ہے کہ جب انیشلی یہ دقتیں آ گئی تو ہم نے میٹنگیں کی ود ٹریفک آئی جی ٹریفک کے ساتھ. ہماری میٹنگس ہو گئی. پھر ہائر لیول پہ ہمارے ایڈیشنل چیف سیکرٹری صاحب نے پھر چیف سیکرٹری صاحب نے ریویو اس میں کیا. تو ڈائریکشنز یہ تھی کہ جو فروٹ ہے اس کو پریارٹی کے کس حساب سے کہ فروٹ ٹرک پہ وہ فروٹ کا وہ لگائیں سٹیکر باہر سے کہ اس میں فروٹ جا رہا ہے. ویجیٹیبل ہے اس پہ سٹیکر لگائیں گاڑی پہ کہ ویجیٹیبل جا رہا ہے. اسی طرح ہنی بیز جو ہے اپیری کا ایشو ہے تو اس پہ فروٹ ٹرک پہ وہ سٹیکر لگائے تاکہ ان فروٹ ٹرکس کو پریارٹی ملے. تو یہ ڈپارٹمنٹ نے اس حساب کے اقدامات اٹھائے. اگلے سیزن تک نیشنل ہائی وے بھی مطلب اس کا کام بہت حد تک آگے جا چکا ہوگا. تو یہ دقتیں فیوچر میں آئی ایم ہوپ فل کہ نہیں ہو سکتی. میر صاحب، سیب کے نئے اقسام جن کو ہم ہائیبرڈ اقسام کہتے ہیں یہاں متعارف کیے جا رہے ہیں، لیکن محکمہ کشمیر کے روایتی سیب کو متعارف کرنے انٹرنیشنل مارکیٹ میں اور اس کی جو کوالٹی ہے اس کو بڑھانے کے لیے ابھی تک ناکام رہا ہے. دیکھیے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ود دا چینجنگ ٹائمز وی ہیو ٹو چینج. اگر ہم دیکھیں گے اپنا ٹریڈیشنل ایپل جو ہمارا ہے اس کی پروڈکشن اور پروڈکٹیوٹی کیا ہے. پروڈکٹیوٹی اس کی دیکھیں تو ایک ہیکٹیئر میں 20 کنال میں تقریباً 10 سے 12 میٹرک ٹنز نکلتے ہیں. تو جو لیٹسٹ ویرائٹیز ہے ہائیبرڈ ویرائٹیز جن کو آپ نے بتایا اس کی پروڈکشن اگر ہم دیکھیں گے پروڈکٹیوٹی دیکھیں گے تو اسی ایک ہیکٹیئر میں 40 سے 50 میٹرک ٹنز نکل سکتے ہیں، یعنی 4 سے 5 گنا زیادہ. تو کنال کا پروڈکٹیوٹی یا پروڈکشن بڑھ گیا تو نیچرلی اوور آل جو ہمارا ایریا ہے فروٹ کراپس کے انڈر ان کی پروڈکشن فروٹ کی پروڈکشن بڑھ جائے گی اور زیادہ ہم پروڈیوس فروٹ کریں گے مارکیٹ میں زیادہ جائے گا تو زیادہ ریٹرنز ملیں گے. یہ تو مثبت پہل تو ہم مانتے ہیں، لیکن یہاں کے جو روایتی سیب ہے ان کی کوالٹی ویسی ہے، معیار بڑھا نہیں ہے. کیا اس پہ کوئی کام نہیں ہو رہا؟ بالکل ہمارے ریسرچ انسٹیٹیوشنز جو ہے جیسے سکاسٹ کشمیر ہے سکاسٹ جموں ہے وہ ان چیزوں میں لگے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ کیسے جو ہمارا ٹریڈیشنل ایپل ہے یا باقی فروٹ کراپس ہے ان کو پرزرو کر کے ساتھ ساتھ ان کی جو اپنی کوالٹیز ہے ان کو برقرار رکھ کے نئے کلٹیوارز کو کیسے ہم انٹروڈیوس کریں گے. تو وہ بے شک اس میں کام کرتے رہتے ہیں. اچھا میر صاحب یہ بتائیے کہ یہاں کا جو کشمیری سیب ہے روایتی جس کو ہم کہتے ہیں وہ بین الاقوامی سطح پر ابھی تک نہیں آیا ہے. جس طرح سے آپ نے کہا کہ اٹلی بلگیرین کے وغیرہ کے جو سیب اقسام ہیں وہ یہاں متعارف کیے جا چکے ہیں. ایسا کیوں نہیں ہوتا ہے کہ ہمارا جو سیب ہے وہ بین الاقوامی سطح پر ابھرے؟ اگر ہم سیب فروٹ کی بات کریں گے تو ایک ہو گیا فروٹ پلانٹ اس کا، دوسرا ہو گیا فروٹ. پہلے ہم فروٹ کی بات کریں، پورا ورلڈ آج ہے اٹس اے گلوبل ولیج. تو کوئی لمٹ نہیں ہے کہ ہم باہر بھیجیں یا باہر والا فروٹ یہاں پہ آ جائے گا. اب ہر کوئی کنٹری جو ہے اس کے اپنے ایک سٹینڈرڈز ہوتے ہیں. ہمارا فروٹ جب باہر چلا جائے گا یا کوئی بھی فروٹ یہاں آ جاتا ہے تو اس کے فائٹو سینیٹری سٹینڈرڈز، اس میں ریزیڈیول لوڈ وغیرہ پیسٹیسائڈز کا یا باقی چیزوں کا وہ دیکھتے ہیں. تو ہمارا فروٹ جو ہے باہر گلف کنٹریز میں چلا جاتا ہے بٹ یورپین کنٹریز میں دس اے فیکٹ کہ ہمارا ابھی ہم پینٹریٹ نہیں کر پائے. ہمارے ریسرچ انسٹیٹیوشنز اس پہ کام کرتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ ریزیڈیول لوڈ کیسے کم کیا جائے، ہم انٹرنیشنل سٹینڈرڈس کو میٹ کریں سو دیٹ وی آر آلسو ایبل ٹو پینیٹریٹ ان دا انٹرنیشنل مارکیٹس یورپ وغیرہ میں یا باقی اور کنٹریز میں ہم پینیٹریٹ کر پائے. ابھی تک کیا وجوہات رہی بین الاقوامی سطح پر اس کو نہیں متعارف؟ جیسے میں نے یہ کہا کہ اپنے سٹینڈرڈس ان کے ہوتے ہیں وہاں پہ. فائٹو سینیٹری سٹینڈرڈس ایک وہ مطلب ایک سسٹم ہے کہ ہمارا فروٹ جو ہے اٹ شوڈ پاس دوز سٹینڈرڈس. ابھی تک اس میں کچھ کنٹریز میں ہم جا چکے ہیں گلف کنٹریز وغیرہ میں، مگر کہیں میں نے آپ کو ایسے بتایا کہ یورپین کنٹریز وغیرہ جو ہے ان کا سٹینڈرڈ جو ہے دے آر ویری ایڈوانسڈ. کمی پیشی کہاں رہ جاتی ہے؟ محکمے کی جانب سے کمی ہے یا گروورز کی جانب سے کمی رہ جاتی ہے؟ دیکھیے گروورز کو اس لیول تک لے جانا، گروورز کا ریچ جو ہے وہ اپنے حساب سے نیشنل مارکیٹ میں تو ان کی پریزنس تو ہے ہی ہر جگہ، انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی وہ گلف کنٹریز کے ساتھ کرتے ہیں کام. اب گورنمنٹ لیول کی ہم بات کریں گے، ہم نے اس سال ایک سکیم شروع کی جیسے ہمارا چری ہے وغیرہ، پرواز ایک سکیم ہے.
پرواز میں ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ گروور جو ہے اپنا پروڈیوس جو ہے اس کو باہر لینا ہے. فار ایگزامپل اگر ہم نے کچھ ایئر لائنز کو بھی اس میں شارٹ لسٹ کر دیا, EOI ہم نے فلوٹ کیا تھا, اس میں ایئر لائنز شارٹ لسٹ ہو گئی, کشمیر ڈویژن کے لیے ایک ایئر لائنز, جموں ڈویژن کی ایک ایئر لائنز. فارمر جو ہے اپنا پروڈیوس ڈائریکٹلی بنگلور بھیج سکتا ہے. چری کی اگر ہم بات کریں گے تھرو ہوائی جہاز کے ذریعے, بالکل بالکل, تو اور اس میں سبسڈی جو فریٹ کا چارج آ جائے گا 25% سبسڈی ہم فارمر کے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ کرتے ہیں. اور فارمر کو یہ گارنٹی ہے کہ یہاں پہ اس نے چھوڑا ہمارے جو کاؤنٹر لگا ہوگا ایئرپورٹ کے بالکل نزدیک, اور جہاں پہ اس کا ڈیلیوری ہے باہر, فار ایگزامپل بنگلور بھیجے گا, وہ چنئی بھیجے گا, ادھر بھی اس کے ساتھ لنکیج ہے کہ ادھر تک ہم اس کو ڈیلیور کر سکتے ہیں. ایئر لائنز ہی بے شک کرے گا, بٹ ہم اس کے اکاؤنٹ میں جو اس نے پروڈیوس بھیجا فریٹ جو آ گیا اس پہ پر kg اس پہ 25% کی سبسڈی ہم دیتے ہیں. کیا سیب کے لیے ایسی اسکیم متعارف کرنا ضروری نہیں؟ چونکہ یہ پیریشیبل آئٹمز کے لیے شروع کیا گیا ہے. چری آپ کو سیب ہے بٹ سٹل اس کی لائف ہے, سیب کی شیلف لائف بہت ٹھیک ٹھاک ہے کمپیئر ٹو چری. اگر ہم دیکھیں گے تو چری میں پہلے یہ انٹروڈیوس کیا گیا, اور باقی جو پیریشیبل فروٹ کراپس ہے ان کے لیے ہے. سیب کے لیے ابھی ایز سچ پرواز میں سیب ابھی کور نہیں ہے. اچھا میر صاحب, یہ ہمیں بتائیے کہ یہاں کے جو کاشتکار ہے, باغ مالکان ہیں, شکایت کرتے رہتے ہیں کہ جو دوائیاں ہیں وہ نقلی ہیں مارکیٹ میں. نقلی ادویات کی روک تھام کے لیے محکمہ کیا کچھ اقدامات اٹھا رہا ہے؟ یہ آپ نے بات جو کی کہ نقلی ادویات ہم اس میں ابھی روکنے میں ناکام ہو گئے, مجھے نہیں لگتا ہے یہ بات درست ہے. ہر سیزن میں ہمیں کاشتکاروں کی جانب سے یہی سننے اور دیکھنے کو ملتا ہے. مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ بات درست ہے. میں بہت جگہوں پہ چلا گیا ہوں, ہر ڈسٹرکٹ کا میں نے دورہ کیا, اویئرنیس کیمپس کیے, اور ہر جگہ پہ لوگوں نے شاباشی دی کہ جو نقلی ادویات یہ پیسٹیسائڈز ہے کہ اس بار یا پچھلے سال سے کافی کام اس پہ ہو چکا ہے اس کے روک تھام کے لیے. ہمارا ایک انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ ہے, ڈائریکٹر ایگریکلچر کشمیر جو ہے وہ اس کو لیڈ کرتے ہیں. تو مجھے لوگوں کی ہر جگہ پہ, جیسے میں نے کہا شوپیاں کی بات ہو, باقی پلوامہ کی, اپریسیشن ملی کہ لوگ اس میں ڈپارٹمنٹ نے کافی تال میل ہے, ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ کا, ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کا, اور لوگوں کا بھی. لوگوں کو جہاں پہ لگا کہ سپیریس ڈرگس ہے, یہ پیسٹیسائڈس ہے, انہوں نے ڈپارٹمنٹ کو رپورٹ کیا, اور ڈپارٹمنٹ نے بر وقت کارروائی کر کے ایسے لوگوں کو, ان کی دکانوں کو سیل بھی کر دیا ہے. انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ جو ہے پیسٹیسائڈس کا, وہ اپنی طرف سے بھرپور کوشش کرتے ہیں, ہر وقت وہ کوشش میں رہتے ہیں کہ کوئی غلط دوائی مارکیٹ میں نہ آئے. مگر لوگوں کا بھی یہ ڈیوٹی ان کی ہے, فرض بنتا ہے, اگر ان کو لگتا ہے کہیں پہ ایسا ہے دے شوڈ امیڈیٹلی رپورٹ ٹو دی ڈپارٹمنٹ, تاکہ تال میل سے ہم ایسے ایلیمنٹس کو, انسکروپلس ایلیمنٹس جو ایسے کاروبار کرتے ہیں وغیرہ, ان کو ہم ویڈ آؤٹ کریں, ان کے خلاف ایکشن کریں. میر صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ لوپ ہول ہے کسی جگہ؟ مجھے نہیں لگتا ہے ایز سچ. اگر ہم ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے دیکھیں گے, وی ہیو بین میکنگ ایفرٹس, ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہیز بین میکنگ ایفرٹس, ہمارے آفیسرز جو ہے تال میل میں ہیں. میں نے یہی کہا کہ لوگوں کا اس میں بہت یوگدان کا ضرورت ہے. لوگوں کو اگر لگتا ہے کہیں پہ ابھی بھی ایسے ایلیمنٹس ہیں, دے شوڈ امیڈیٹلی رپورٹ. محکمے نے ایک بات یہ کہی تھی کہ ہر ضلع میں موبائل سوائل ٹیسٹنگ سہولیات دستیاب رکھی جائے گی, لیکن یہ کبھی نہیں دیکھا گیا, خالی بیانات ہی تک محدود رکھا گیا. ہماری ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ کی بات کریں تو ہماری ایک سوائل ٹیسٹنگ لیبارٹری یہاں پہ ہے, جہاں پہ ہم اس وقت راج باغ میں بیٹھے ہیں. ایک سینٹرل سوائل ٹیسٹنگ لیبارٹری ہے. اس کے علاوہ ہم نے پلوامہ میں سوائل ٹیسٹنگ لیبارٹری جو ہے وہاں پہ ایک اسٹیبلش کی ہے. پلوامہ میں اس وقت سوائل ٹیسٹنگ ہوتی ہے. اس کے علاوہ ہماری موبائل سوائل ٹیسٹنگ وینز ہے, ایک نارتھ کشمیر کے لیے ہے, ایک ساؤتھ کشمیر کے لیے ہے. نارتھ کشمیر والی موبائل سوائل ٹیسٹنگ گاڑی جو ہے کپوارہ, بارہمولہ, بانڈی پورہ ان علاقوں کو کیٹر کرتی ہے, اور ساؤتھ والی جو ہے وہ کلگام, اننت ناگ وغیرہ کو کیٹر کرتی ہے. تو پلوامہ میں ایز سچ لیبارٹری بن گئی. سینٹرل لیبارٹری جو یہاں پہ ہے یہ بڈگام اینڈ گاندربل اور سری نگر کو کیٹر کرتی ہے. تو ایگریکلچر کے حوالے سے بھی اور ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے بھی سوائل ٹیسٹنگ ہوتی ہے. ساؤتھ کشمیر میں میں نے کئی باغ مالکان سے بات کی, انہوں نے قطعی اس پر اتفاق نہیں کیا کہ یہاں کسی جگہ انہوں نے موبائل سوائل ٹیسٹنگ مشین دیکھی ہے یا گاڑی دیکھی ہے. ہماری موبائل سوائل ٹیسٹنگ گاڑی میں بھی خود 2-4 بار اننت ناگ ضلع کا دورہ میں نے کر دیا ابھی تک. تو بجبیڑا میں ہمارا آفس ہے, رات کو وہاں بیٹھتی ہے, دن میں نکلتی ہے. اگر ایسا کچھ ہے تو آپ نے ابھی میری نالج میں لایا, بٹ ٹو مائی نالج کہ وہاں سوائل ٹیسٹنگ گاڑی ہے اور جو سوائل ٹیسٹنگ وہاں پہ کرتی رہتی ہے.
میر صاحب، اخروٹ کے نئے اقسام آپ نے متعارف کیے ہیں، یہ کس طرح آپ ایک کاشتکار کو دیتے ہیں اور یہ کتنے وقت میں فصل دینے کے قابل بن جاتے ہیں؟ اخروٹ کے نئے درخت جو ہے یہ بھی ہائیبرڈ جن کو ہم کہیں گے. اگر ہم ٹریڈیشنل آرچارڈ دیکھیں گے، ٹریڈیشنل والنٹ دیکھیں گے، اس کا سائز بھی دیکھیں گے وہ کتنا بڑا ہو جاتا ہے. اور ایک کنال میں مشکل سے 1 یا 2 درخت وہ ہم لگاتے تھے پہلے ٹریڈیشنل جو والنٹ ہے. مگر نئے ہائیبرڈ اور اس کا سائز، آپ کینوپی سائز بھی دیکھیں گے پرانے والے کا کتنا بڑا ہوتا تھا وہ. تو آج جو نئی ویرائٹیز آ گئی ہیں، نئے کلٹیوارز آ گئے، یہ بہت کم ہائٹ تک چلے جاتے ہیں اور جلدی فصل دیتے ہیں. اور برانچنگ ان کی جو ہے امیجیٹلی گراؤنڈ لیول سے کچھ ہی 1-1.5 فٹ کی ہائٹ، 2 فٹ کی ہائٹ پہ ان کی برانچنگ شروع ہو جاتی ہے. 3-4 سال کے بعد ہی ان میں پروڈیوس نکلنا شروع ہو جاتا ہے. یہ ہے 1 ڈسٹرکٹ 1 پروڈکٹ ایک سکیم ہے گورنمنٹ آف انڈیا کی. تو اس میں ہمارا جو کپوارہ ہے والنٹ ڈسٹرکٹ ہے، تو اس میں ہم کپوارہ کو ہی نہیں، ہمارے اننت ناگ ڈسٹرکٹ میں بھی والنٹ کی بہت پلانٹیشن ہے، ٹریڈیشنل ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ نئے ہائیبرڈ ویرائٹیز کو انٹروڈیوس کریں. اس بارے میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا کہ ہمارے اس سال 13 والنٹ نرسریز بھی ہم نے ہمارے سینکشنڈ تھیں، جس میں سے ہم نے ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس میں وہ ڈسٹریبیوٹ کر دی. لوگوں کو ہم لوگوں کا رجحان بڑھائیں کہ وہ والنٹ کی طرف بھی جائیں. اور ہم نے والنٹ نرسریز میں اس میں سبسڈی بھی ہم دیتے ہیں، تقریباً 7.5 لاکھ روپے کی سبسڈی دیتے ہیں فارمرز. نہیں، یہ 5 کنال منیمم ہے، اس میں سائز ہونا چاہیے. اور فارمر کو جو ہے اس میں 7.5 لاکھ روپے کی سبسڈی، اس میں ایک ہائی ٹیک گرین ہاؤس بھی ان کو بنانا ہوتا ہے، تاکہ آپ کو پتہ ہے یہاں کا موسم بھی کیسا ہے. تو ونٹرز آتے ہیں، وہ جو اپنے وہ نئے پلانٹس پروڈیوس کریں، ہائی ٹیک گرین ہاؤس میں رکھیں، اس کے لیے سبسڈی بھی ہم دیتے ہیں. تو ہم کرتے ہیں کوشش کی اپارٹ فرام ایپل باقی فروٹ کراپس کو یہاں پہ انٹروڈیوس کریں اور ہائی ڈینسٹی فروٹ کراپس انٹروڈیوس کریں. ایک سکیم بھی اس سال لانچ کی گورنمنٹ نے کہ ڈیولپمنٹ آف نرسریز ان پرائیویٹ سیکٹر. یعنی ہم اب چونکہ امپورٹس ہی کرتے ہیں پلانٹ میٹیریل، ایپل کا ابھی تک ہم نے امپورٹ ہی کر دیا ہے. مگر ہماری یہ کوشش ہے، گورنمنٹ کی یہ کوشش ہے کہ ہم امپورٹ نہ کریں، بلکہ ہم سیلف سسٹیننس، یعنی اپنا ہی یہاں پہ ہائی ڈینسٹی، یس بالکل ہائی ڈینسٹی نرسریز بنائیں. اور پہلے یہ کریں کہ سیلف سفیشینٹ بن جائیں، اور پھر کوشش کریں کہ امپورٹر سے ایکسپورٹرز کی طرف بھی جائیں. تو اس سال ہم نے ایک سکیم لانچ کی جس کو ڈیولپمنٹ آف نرسریز ان پرائیویٹ سیکٹر ہے. ہم نے اس میں EOI ایکسپریشن آف انٹرسٹ بھی فلوٹ کیا ہے، جس کا ٹائم لیمٹ بھی اب ختم ہونے کو آ گیا. تو ہم جو انٹرسٹڈ پارٹیز ہوں گے، جو انٹرسٹڈ گروورز ہوں گے، ان کو ہم پلانٹ میٹیریل، ہائی ڈینسٹی پلانٹ میٹیریل یہاں سے ہی دیں گے اور سبسڈائزڈ ریٹس پہ دیں گے. اور ان کو ہم اٹریکٹ کرتے ہیں اپنی طرف، مطلب یہ بولتے ہیں ان کو کہ آپ لگائیے نرسریز، وی ول سپورٹ یو، وی ول پرووائڈ سبسڈیز، تاکہ ہم اپنا ہی پلانٹ میٹیریل یہاں پہ پروڈیوس کریں. وہ ہو گیا پرائیویٹ سیکٹر میں. ڈپارٹمنٹ کی بھی اپنی نرسریز ہے، ہماری تقریباً 48 نرسریز اپنی ہیں. آخر پر آپ کی میسیج جانا چاہیں گے کہ باغ مالکان کو آپ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں، کیونکہ اس وقت وہ بڑے مایوس نظر آ رہے ہیں؟ میری گزارش یہ رہے کہ ہم ٹریڈیشنل طریقے سے ہم ماڈرن ٹیکنالوجیز کی طرف آئیں. ہیو ٹو کریٹ اور برانڈس. ہمیں گریڈنگ کی طرف بہت دھیان دینا ہے، پیکیجنگ کی طرف بہت دھیان دینا ہے، لیٹسٹ ٹیکنالوجیز اڈاپٹ کرنی ہے. تو جو لیٹسٹ ٹیکنالوجیز میں ہم گریڈنگ لائنز لگائیں، چھوٹی چھوٹی گریڈنگ لائنز بھی آ گئی. ایک ہوگی لارج اسکیل کی گریڈنگ لائن، چھوٹی چھوٹی گریڈنگ لائنز بھی ہے جن پہ ہم سبسڈیز دیتے ہیں. نیشنل ہارٹیکلچر بورڈ کی اسکیمز ہے، اس میں سبسڈیز دیتے ہیں. تو ہم آپ کے مادھیم سے ریکویسٹ کرتے ہیں سب باغ والے جو ہے، جن کا چھوٹے باغ جن کے ہے، بڑے باغ ہے، وہ لیٹسٹ ٹیکنالوجیز اڈاپٹ کریں. اسپیشلی جب بات ہوگی پیکنگ کی، گریڈنگ کی، گریڈنگ لائنز کے لیے اپلائی کریں. وی ول پرووائڈ سبسڈیز، اور اچھی طرح سے گریڈنگ کریں، اچھی طرح سے پیکنگ کریں، تاکہ لوگ جو پروڈیوس کو، جو ہمارے اس پھل کو خریدیں، وہ اٹریکٹ ہو جائیں. اور ایپل جو ہمارا ہوگا پیکڈ جب ہوگا تو ایک ہی بکسے میں ایک ہی کلر کا، ایک ہی سائز کا ایپل ملے. میر صاحب، یہ جاننا چاہوں گا کہ بہت سارے باغ مالکان کو اس سیزن میں کافی نقصان ہوا، کیا معاوضہ دینے کا کوئی پروگرام ہے محکمے کے پاس اس وقت؟ ایز سچ نہیں، مطلب ڈیمانڈ اور سپلائی کی بات ہے. ڈیمانڈ چونکہ سپلائی چونکہ بہت زیادہ رہی اس بار، تو ڈیمانڈ بہت کم رہی. بہرحال آپ نے سیب کی پیداوار، باغ مالکان کے مشکلات کے ازالے اور اٹھائے جا رہے اقدامات کے حوالے سے ہم سے بات کی اور ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. آپ کا بہت بہت شکریہ. شکریہ.